अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अश-शहीद। इसका मतलब है गवाह। सूरतुल फ़त्ह में अल्लाह ताला का फ़रमान है, वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, और अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। अल्लाह ताला गवाह है। गवाही किस बुनियाद पर दी जाती है? इल्म की बुनियाद पर, जिसमें सुनना, देखना, करीब होना, बारीक बीन होना सब शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाह है अपनी तमाम सिफ़ात के साथ अपनी तमाम मखलूक़ात पर, यानी इस पूरी कायनात पर। गवाही देने पर अल्लाह की तमाम सिफ़ात शामिल हैं, जैसे कि अपने इल्म के साथ अल्लाह ताला गवाह है, अल-अलीम है वो, अपनी समाअत के साथ गवाह है, अस-समीअ है, अपनी बसारत के साथ गवाह है, अल-बसीर है, अपने मुसलसल देखने के साथ गवाह है, अर-रक़ीब है, अपनी बारीक बीनी के साथ गवाह है, अल-लतीफ़ है। इसी तरह से बाकी तमाम सिफ़ात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक मखलूक़ के ऊपर गवाह है। सूरतुल बुरूज में अल्लाह ताला का फ़रमान है, वो जिसकी बादशाही आसमान और ज़मीन में है और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। आइए इस कायनात पर अल्लाह ताला की गवाही पर गौर करते हैं उसकी सिफ़ात के ज़रिए। कायनात के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है कि इस कायनात के अंदर कितने सितारे हैं, कितने सैयारे हैं, कहाँ कहाँ पर है। एक ही लम्हे के अंदर सबको देखता है, सबकी हरकत को देखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ीम कुदरत की दलील है। इसी तरह से सूरज और चाँद पर गवाह है कि कब कब कौन सूरज निकला, कब कब चाँद निकला, कितनी इन्होंने रोशनियाँ दी, कितनी हरारत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ज़िंदगियों के ऊपर गवाह है। परिंदों के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है कि कितने परिंदे इस ज़मीन पर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। एक एक परिंदे को सबको देखता है, एक ही लम्हे के अंदर सबकी आवाज़ों को सुनता है। हमें अंदाज़ा ही नहीं किसी एक छोटे से इलाके के अंदर कितने परिंदे हैं, कितनी उनकी इक़साम है और कितनी तादाद है, और इस पूरी ज़मीन के ऊपर कितने इक़साम हैं परिंदों की, और फिर हर किस्म के अंदर कितनी ज़्यादा तादाद है इनकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक परिंदे की ज़िंदगी को जानते हैं। हशरात के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है कितने हशरात इस ज़मीन पर हैं। तमाम के तमाम इंसान इस ज़मीन पर जो मौजूद हैं, सब अगर हशरात को तकसीम कर लें आपस में, तो भी 20 करोड़ एक इंसान के हाथ में आएंगे, और उससे भी ज़्यादा हशरात हैं इस ज़मीन के ऊपर। हशरात में से अगर हम ले लें, एक मक्खी है, एक मच्छर है, तो एक एक की ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह ताला गवाह है। सबको देखता है एक ही लम्हे के अंदर, और सबकी आवाज़ों को सुनता है और जानता है वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे कि स्याह रात में स्याह पहाड़ पर स्याह चूंटी के चलने की आवाज़ को सुनता भी है, उसको देखता भी है, उसके हालात पर वाकिफ़ है और गवाह है उसकी ज़िंदगी पर। ये तो एक चूंटी हो गई। इस ज़मीन के ऊपर जितनी चूंटियाँ हैं सबको ले लीजिए, और हशरात में से एक एक हशरात के जानदार को ले लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक की ज़िंदगी पर गवाह है। इसी तरह से ज़मीन के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है कौन सा हिस्सा ज़मीन का बंजर है, कौन सा हरा भरा है, कौन सा वीरान है, और कौन सा बसा हुआ है इस एक लम्हे के अंदर ही। पहाड़ों के अहवाल जानता है। वो जानता है कि इस ज़मीन के ऊपर कितने पहाड़ हैं, कितनी तादाद है इनकी, एक एक पहाड़ का कितना वज़न है, फिर इनके रंग कैसे हैं, इनके हालात व वाक़यात इनके ऊपर के कैसे हैं। एक ही लम्हे के अंदर एक एक पहाड़ को जानता है, ऊपर से भी और अंदर से भी। वो जानता है कौन से पहाड़ के अंदर कौन सा ख़जाना मौजूद है। इसी तरह से पानी के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है एक एक क़तरे की तादाद को, चाहे वो रुकने वाले में से हो, बहने वाले में से हो, बरसने वाले में से हो, या फिर बर्फ़ जमे की मानिंद हो, पिघलने वाले में से हो। सबके हालात से वाकिफ़ है और एक एक क़तरे को उसने गिन रखा है। सबके ऊपर गवाह है। इसी तरह से हवाओं के अहवाल पर गवाह है। हवा में एक एक ज़र्रे को वो जानता है। हवा कहाँ पर रुक रही है, कहाँ पर चल रही है, किस हद तक चल रही है। इसी तरह से आलूदा है या पाक साफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही लम्हे के अंदर हवाओं के तमाम अहवाल के ऊपर गवाह है। नबातात के अहवाल पर गवाह है। वो जानता है एक एक पत्ते की तादाद को इस ज़मीन के ऊपर। इसी तरह से एक एक दरख्त की तादाद को वो जानता है, इनके ऊपर कितने रंग हैं, कितनी शक्ल व सूरत है, कौन सा ज़िंदा है, कौन सा मुर्दा है। एक ही लम्हे के अंदर सारों को देखता है। अगर हम मिसाल लें एक फूल की एक किस्म ले लीजिए, उसमें से एक फूल लीजिए, और वो फूल किन हालातों वाक़यात में उगा और
اور کس طرح سے وہ اس دنیا میں زندگی گزاری اور کیسے اس دنیا سے چلا گیا. یہ تو ایک پھول ہو گیا، اور اس کی جتنی بھی ایک قسم کے اندر جتنی بھی تعداد آتی ہے ان سب کی زندگیوں پر گواہ ہے، اور پھر جتنے بھی پھول اس زمین کے اوپر موجود ہیں سب کے اوپر گواہ ہے. جانوروں کے احوال پر گواہ ہے. وہ جانتا ہے کہ کتنے دوڑنے والے ہیں، کتنے رینگنے والے ہیں، کتنے تیرنے والے ہیں، کتنے چلنے والے ہیں. سب کی ایک ایک کی تعداد کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے اس ایک لمحے کے اندر کون سا جاندار کہاں پر کیا کر رہا ہے. ایک ایک کی آواز کو بھی سنتا ہے. سمندر کی گہرائی کے اندر، زمین کی گہرائی کے اندر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں، رینگنے والی ہو یا پھر زمین کے اندر رہنے والی ہو، سب کے زندگیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اللہ کی گواہی کامل ہے، سچی ہے، بغیر کسی غفلت کے ہے. جیسے کہ وہ گواہ ہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے اوپر بھی اور بڑی سے بڑی مخلوق کے اوپر بھی. اسی طرح سے دن کی روشنی میں نظر آنے والی اور رات کے اندھیرے میں نظر نہ آنے والی مخلوق کے اوپر بھی. دن رات جانداروں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے. انسان کے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا. زندگی کا مقصد بھی بتا دیا سورۃ ذاریات میں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اس دنیا میں تقریباً 8.1 بلین کے قریب انسان اس وقت موجود ہیں، اور سب کی زندگیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہیں. کتنے انسان آ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے اس وقت موجود ہیں، اور کتنے قیامت تک آئیں گے. ایک ایک انسان کی زندگی کے اوپر کیسے گواہ ہے، سب کو سنتا ہے اس ایک لمحے کے اندر بھی، سب کو دیکھتا ہے اسی ایک لمحے میں، سب کو جانتا ہے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. یعنی کتنی عظیم قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ وہ ایک اس لمحے کے اندر جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، اس زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں سب سے واقف ہے، سب کے اوپر گواہ ہے. ایک ایک انسان کے ماضی، حال، مستقبل پر گواہ ہے. کون سا انسان کہاں پر پیدا ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، کون سے حالات و واقعات سے گزرے گا، اور کیسے اس دنیا سے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ گواہ ہے. ہم اپنا ماضی بہت زیادہ بھول جاتے ہیں، ماضی بھولا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد ہے. ہمارا آنے والا وقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح سے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہر انسان کے قول پر گواہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں اب تک کتنے اقوال بولے، نیکی کے بولے، بدی کے بولے، کتنے فضول الفاظ بولے، کتنے کام کے، کسی کی بہتری کے بولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سارے گن لیے ہیں. اسی طرح سے ایک ایک انسان کے قول پر گواہ ہے، ایک ایک انسان کی ایک ایک حرکت پر گواہ ہے. مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے آج اپنے بازو کو کتنی حرکت دی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، پاؤں کو کتنی حرکت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساروں کو گن رکھا ہے، وہ سب پر گواہ ہے. اور یہ ساری حرکات میں نے کن کاموں کے لیے کی، نیکی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں. ہر انسان کی سوچ اور ارادوں پر گواہ ہے. وہ جانتا ہے کون سا انسان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اور اپنی زندگی میں پورے دن میں کتنی سوچوں کے ساتھ سوچتا ہے، کتنے ارادے کرتا ہے، کون سے نیکی کے ارادے کرتا ہے، کون سے برائی کے ارادے کرتا ہے، اور بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی میں کتنے ارادے کیے ہیں اس نے، کتنی سوچیں سوچی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ایک انسان کے اوپر ہر طرح سے گواہ ہے، اور ہر انسان کے مختلف کیفیات کے اوپر گواہ ہے. کبھی کوئی غمی کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی خوف کی حالت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، جن جذبات سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گواہ ہے. اور اسی طرح سے اس ایک لمحے کے اندر اس زمین کے اوپر ہر انسان کون کون سی کیفیت سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ہر انسان کی بیماری کی تکلیف پر گواہ ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، اپنی تکالیف دوسروں کو سمجھا کر بھی نہیں سمجھا پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہوتا ہے. اسی طرح سے سورۃ الملک میں فرمایا، اور تم چھپاؤ اپنی بات یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. انسان کی ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. انسان بہت سے اپنی پریشانیاں چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، اور بہت سے لوگ بتا کر بھی نہیں سمجھا پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر گواہ ہے. اسی طرح سے
ہر انسان کی ایک ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وہ جانتا ہے کون سے انسان نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کی، چھوٹی کی، بڑی کی، جس حد تک بھی کی، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ہم بہت سی اپنی نیکیاں لوگوں کو نہیں بتا پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ہر انسان کی عبادات پر گواہ ہے، چاہے وہ فرائض کی ہوں، نوافل کی ہوں، تسبیحات کی ہوں، حمد و شکر کی ہوں۔ کوئی بھی انسان اپنی تسبیحات گن نہیں سکتا کہ میں نے ایک دن میں کتنی تسبیحات کی اور کتنی نہیں کی۔ اسی طرح سے اپنی زندگی میں اب تک کی زندگی میں کتنی تسبیحات کر چکی یا پھر حمد و شکر کتنا کر چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کے ایک ایک عمل پر گواہ ہے، ہر انسان کی ایک ایک عادت پر گواہ ہے۔ کون اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنی زندگی ضائع کرتا ہے، اپنی زندگی کے مختلف لمحات کو ضائع کر جاتا ہے، اور یہی عادتیں اس کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی عادتوں کو جانتے ہیں، سب پر گواہ ہے، چاہے دنیا سے بہت زیادہ چھپا لیں۔ ہر انسان کے ایک ایک گناہ پر گواہ ہے، چاہے وہ خفیہ طور پر کیے جائیں یا پھر اعلانیہ طور پر کیے جائیں۔ سورۃ یونس میں فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کام میں مشغول نہیں ہیں اور نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جب آپ اس میں مشغول ہوں تو آپ پر گواہ ہوتا ہے، تو ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں، اور تیرے رب کے پاس سے زمین اور آسمان کے اندر کسی ایٹم کے وزن کا یا اس سے بھی چھوٹا یا غائب بڑا مگر نہیں چھپا، کچھ بھی غائب نہیں مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ انسان خود بھی اپنی اعمال پر گواہ ہوتا ہے۔ سورۃ العادیات میں فرمایا، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے اور بے شک اس بات پر وہ خود گواہ ہے۔ انسان جتنا مرضی کہہ لے میں تو شکر گزاری کی زندگی گزارتی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، انسان خود بہتر جانتا ہے، اللہ کی تو گواہی ہے ہی۔ اسی طرح سے انسان بھی اپنی ذات پر گواہ ہوتا ہے، میں نے کہاں پر ناشکری کے کام کیے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے کون نیک ہے، کون بد ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ چاہے لوگوں کے سامنے بہت سے نیک ہوں، بہت سے جھوٹے ہوں، بہت سے کافر ہوں، بد ہوں، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، کون آگ کا مستحق ہے اور کون جنت کا۔ ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سب میں سے کتنے اہل الجنت ہیں اور کتنے اہل النار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں پر گواہ ہے۔ سورۃ مجادلہ میں فرمایا، جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اللہ نے اسے گن لیا اور وہ بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہے، اور قیامت کے روز وہ سب کچھ سامنے لے آئے گا۔ اللہ کی گواہی قیامت کے روز ہوگی۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے روز سب سے پہلا جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ ہوگا شہید۔ اسے شہید کر دیا گیا تھا اس دنیا میں، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ اسے پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے کیا کیا میری ان نعمتوں سے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے لڑائی کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے کہا گیا، اب میرے پاس تیرا حکم یہی ہے کہ اس کو گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص جو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ہوگا علم پڑھانے والا، قرآن کی قرات کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، اس سے پوچھے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ تو نے میری نعمتوں سے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا، سکھایا اور تیری خاطر قرآن کو پڑھایا، قرآن کی قرات کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تجھے کہا گیا کہ یہ قاری قرآن ہے، تو میرے پاس اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس کو بھی گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس نے وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں سے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تجھے کہا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو اس کو بھی گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اصل گواہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی قیامت کے روز۔ پھر اعضاء کو گواہی دینے والا بنائے گا۔ سورۃ نور میں فرمایا، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یعنی انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں، انسان کے اپنے اعضاء جن کو سجانے سنوارنے میں، جن کے ساتھ نافرمانی کرنے میں گزارتا ہے، وہ خود بخود گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے اپنی امت پر۔ سورۃ نساء میں فرمایا،
فرمایا تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینی پڑے گی۔ یہ ساری کی ساری گواہیاں یا تو انسان کے حق میں ہوں گی یا پھر انسان کے خلاف ہوں گی۔ قرآن گواہی دے گا سفارش کی صورت میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن ایسا سفارش کرنے والا آئے گا، ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور ایسا مدافعت کرنے والا ہے جس کی بات مانی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو پس سے پشت ڈال دیا اسے یہ گھسیٹتا ہوا دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح سے زمین بھی قیامت کے روز گواہی دے گی۔ سورۃ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب زمین اپنے زلزلے سے ہل جائے گی اور زمین اپنے بوجھ اتار دے گی اور انسان کہے گا یہ کیا ہے، اس دن وہ اپنی خبر دے دے گی کیونکہ تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود وحی کریں گے زمین کو، اور زمین اپنے اوپر کے تمام حالات و واقعات اگل دے گی۔ حجر اسود گواہی دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ روز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے دو آنکھیں ہوں گی اس کی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور جس نے اس کے ساتھ حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اتنی بڑی قدرت کا مالک جو ایک ایک لمحے میں ایک ایک مخلوق کے اندر باہر سب پر گواہ ہے، قیامت کے روز میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا باقی، کیا اس رب سے ڈرا نہ جائے؟ وہ ذات جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، مقصد بھی بتا دیا، اگر میں نے وہ مقصد کو پورا نہ کیا تو گواہی میرے حق میں ہوگی یا میرے خلاف؟ جس دن میرے اعضاء تک بول اٹھیں گے۔ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے پھر بھی ہمیں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، ہماری ایک ایک نیکی کے عمل کو، عبادت کے عمل پر گواہ ہے۔ ہم اپنی نیکیاں لوگوں کو سمجھا کر بھی، بتا کر بھی، دکھا کر بھی نہیں دکھا پاتے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ کیا اس رب کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، کیا اس سے محبت نہ کی جائے؟ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اس سے پہلے کہ یہ مہلت، یہ وقت ختم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں کی گواہی پر انحصار کیوں کیا جائے؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الشہید کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کا ڈر دل میں پیدا ہوگا زندگی کے ایک ایک عمل میں، اسی طرح سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اپنی تکلیفوں، پریشانیوں اور عبادات کے معاملات میں۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی گواہی پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ذہن میں رکھ کر اس کی گواہ ہونے پر تدبر کرنا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو میرے ایک ایک عمل کے اوپر گواہ ہے، زندگی کے ایک ایک حالات و واقعات پر گواہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آزمائش ہو تو اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے کہ وہی گواہ کافی ہے، اور ہمارے حق میں دوسروں کو گواہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں اللہ کو گواہ بناتے جانا ہے، نیت کرتی جانا ہے، زندگی میں ہر کام آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، جس دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف بہت سی گواہیاں ہوں گی۔ اسی طرح سے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے، اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے، تاکہ قیامت کے روز اس کی گواہی ہمارے حق میں ہو۔ اور پھر مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ یعنی شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، انسان مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کی پناہ لے لیتا ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔